बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ादी इजहार की आड़ में भारतीय एजेंट क्या क्या गुल खिला रहे हैं, इसका थोड़ा सा जिक्र मज़ीद, और ये भी कि क्या वाकई कार्रवाई होगी और जो तल्लाल चौधरी साहब ने कहा है उस पर अमल होगा, या ये माजी के ऐलानात की तरह महज एक ऐलान बनकर रह जाएगा। दूसरा दिलचस्प इशू ये है कि कासिम सुलेमान वगैरह की आमद का शोर मचाकर पीटीआई कि तमाम अहबाब इस तरह बगले बजा रहे हैं जैसे मुल्क फ़तह कर लिया हो, हालांकि इन दोनों ने पाकिस्तान आना ही नहीं है। ये तयशुदा बात है कि वो कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन जो गुल मचाया जा रहा है इसके पीछे की कहानी क्या है। 5 जराइम पेशा मुअज़्ज़िज़ीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई मुतवक्को है और इस पर भी पीटीआई के हल्के वो शोर मचा रहे हैं कि इंसाफ पसंदों की शामत आ गई है। चूँकि वो आइन से वफ़ादार हैं, हलफ से वफ़ादार हैं, इसलिए उनको निकाल बाहर करने का मंसूबा बन चुका है। ख्वाजा आसिफ के कान किसी ने मरोड़े हैं और अच्छी तरह मरोड़े हैं, इस तरह मरोड़े हैं कि दिमाग दुरुस्त हो गया है। तो ये कान किसी ने मरोड़े हैं, ये क्या किस्सा है। नाज़रीन, सबसे पहले मेरे ख्याल हम यूट्यूबर्स की बात कर लें, क्योंकि ये कासिम और सुलेमान की आमद से मुतवक्को या मऊदा या ख़याली आमद से अहम माजरा है। कासिम सुलेमान ने तो आना ही नहीं है, ये कोई माजरा ही नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये आज़ादी इजहार वाली बात ज़्यादा है। मैं 27 यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई का ऐलान हुआ, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और अभी लगता भी नहीं है कि कार्रवाई जल्द होगी। अब तल्लाल चौधरी साहब ने बयान दिया है कि इनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी, यानी यूट्यूब चैनल बंद हों या ना हो, इनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई होगी। क्रिमिनल कार्रवाई के लिए मवाद बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन क्या कार्रवाई वाकई होगी। अच्छा, अब ये लोग और इनके हम निवाला और हम प्याला, वो सारे यूट्यूबर्स जिनका नाम बैन होने वालों की लिस्ट में नहीं आया, वो अब पहले से ज़्यादा शोर मचाना शुरू हो गए हैं, पहले से ज़्यादा मनफी प्रोपेगेंडा करने लगे हैं। हुकूमत ने गोया कि उनको छेड़ दिया है, महमीज़ दे दी है कि और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बको। तो ये हो रहा है इस मुल्क में। मेरा सवाल ये है कि मसलन इनमें से एक यूट्यूबर आफ्ताब इकबाल, जो पहले एंटरटेनर था लेकिन उसका फिर वो बिज़नेस तकरीबन फ़लाप हो गया या क्या हो गया, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पाकिस्तान से अरबों रुपए लूट कर फरार हुआ है। सवाल ये है कि ये शख्स कोर कमांडर हाउस से रंगे हाथों पकड़ा गया था, मौके पर पकड़ा गया था और कोर कमांडर हाउस के ये अंदर मौजूद था जब इसे पकड़ा गया। तो फिर इसे रिहा क्यों किया गया? रिहा करके पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त किसी ने दी और सहूलतकारी किसी ने दी? वही किस्सा जैसा वो इमरान रियाज का किस्सा था, मुईद पीरज़ादा का किस्सा था, शहबाज गुल का किस्सा था। उस वक्त क्या मजबूत हाथ इनको पकड़ नहीं सकते थे? कल मैंने उरिया मकबूल जान का जिक्र किया कि वो हर दूसरे महीने ये पेशगोई करता है कि अगले महीने पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मैंने आसमानों पर लिखा हुआ देख लिया है। तो आफ्ताब इकबाल भी उससे कम नहीं है। जब से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान महाजराई शुरू हुई है, ये एक ही विलाग बार बार कर रहा है, और वो विलाग ये कर रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करना है और पाकिस्तान दर्दनाक अंजाम से दो चार होगा। ये दर्दनाक अंजाम उसके लफ्ज़ हैं, ये वो लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करता है कि पाकिस्तान दर्दनाक अंजाम से दो चार होगा। और ये मेरे ख्याल है वाहिद यूट्यूबर है पीटीआई का जो सिर्फ रियासत पाकिस्तान या अफवाज को गाली नहीं देता, बल्कि पाकिस्तानी कौम को भी गाली देता है और कहता है कि जो कौम इमरान खान को जेल से नहीं निकलवा सकी उसे दर्दनाक अंजाम से दो चार होना ही चाहिए। यानी ये पाकिस्तान के ख़ात्मे और पाकिस्तानी कौम के दोनों के ख़ात्मे की बात कर रहा है। यानी पाकिस्तान भी नहीं रहेगा बतौर मुल्क, और इसमें रहने वाले 22-24 करोड़ आवाम भी नहीं रहेंगे, सब मारे जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक जानी शराबी, आदि चोर, आदि डकैत, आदि मुजरम, सहूलियत के एजेंट को रिहा कराने के लिए सड़कों पर आने से इनकार किया। तो ये है इसका फ़लसफ़ा, इसके अंदर का महाज भाई बोल रहा है। और नाज़रीन, आप में से अक्सर को ये इल्म होगा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ इस मुल्क के किसी भी मुल्क के जो मुखालिफ लोग होते हैं सबसे ज़्यादा तादाद उनकी पाकिस्तान में है। जब पाकिस्तान बना था तो एक तबका वो था जो मुत्तहदा हिंदुस्तान का हामी था, वो तो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का हामी हो गया।
لیکن یہ جو ایک سیکولر لبرل بدماش زانی شرابی کبابی اس طرح کا جو ایک پورا طبقہ تھا پاکستان میں، یہ آج تک یہ خواہش کرتا ہے کہ پاکستان ختم ہو، چوکوں پر شراب خانے کھلیں، جگہ جگہ گے کلب کھلیں، جگہ جگہ ایکسٹیسی کلب کھلیں، ہر چیز کی اجازت ہو جس طرح ہالینڈ میں ہے، جس طرح بلکہ کسی حد تک اب تو بھارت بھی ماشاءاللہ یورپ کے ان ملکوں کا ہم پلہ ہو گیا ہے جہاں ہر چیز کی شتر بے مہار آزادی ہے۔ تو یہ لوگ اس غم میں مبتلا ہے کہ پاکستان ابھی تک ختم کیوں نہیں ہوا، اور یہ آفتاب اقبال یا ریاض عمران یہ اسی طرح کے لوگ ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں کرپشن کے ڈنکے بجائے اربوں روپے کرپشن کی، اداروں کی ناک کے نیچے کرپشن کی، کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ ان کو پکڑ سکے، اور یہ دونوں فرار ہو گئے۔ ان کی نسبت وہ جو ایس وجاہت خان ہے وہ کم سے کم کرپشن کر کے فرار نہیں ہوا۔ یہ لوگ جو ہیں شہزاد گل ہو گیا، شہزاد گل ہے کہ شہباز گل ہے، کیا نام ہے اس کا، ڈرامہ باز، اور اسی طرح وہ شہزاد اکبر نیب کے اربوں روپے ہڑپ کیے اس نے۔ یہ جو ملک ریاض سے ڈیل ہوئی تھی عمران خان کی، اس میں اس کا بھی کمیشن تھا۔ اسی طرح وہ حیدر مہدی، وہ جو اندر سے ہندو ہے اور باہر سے مسلمان ہے۔ تو اس طرح کے لوگ، اچھا اب ان میں یہ جو 27 نام ہیں، ان کے علاوہ بھی تو بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کا نام پتہ نہیں طارق سلیم ہے، طارق متین ہے، یہ کیا ہے، وہ اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھنے کے قابل تھی جب وہ یہ فکرے کہہ رہا تھا کہ اب انڈیا پاکستان کو چپیڑے مارے گا، اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھنے کے قابل تھی۔ تو یہ لوگ جن کے اندر رام مندر چھپا ہوا ہے، یہ آزادی اظہار بنا کر پیش کر رہے ہیں پاکستان سے اپنی نفرت کو، پاکستان کے خاتمے کی خواہش کو آزادی اظہار کا نام دے رہے ہیں۔ مجھے تو خوشی ہوتی ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ بدبخت لوگ، یہ پوری پلٹن ہے، کچھ 100 کے قریب لوگ ہیں، کچھ 40-50 نہیں ہے، 30 35 27 تو بالکل نہیں ہے، یہ 100 کے قریب لوگ ہیں۔ یہ انہوں نے تو میرا خیال ہے پھولوں کے آرڈر بھی دے دیے تھے کہ اب بھارتی فوج جب پاکستان میں داخل ہوگی تو ہم ان پر یہ پھول نچھاور کریں گے۔ یہ پھول پھر سوکھ گئے ہوں گے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا منہ نوچ لیا ہوگا۔ اب یہ آزادی اظہار کا شور مچا رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے گی، نہ حکومت نے ان کے خلاف پہلے کبھی کارروائی کی، نہ اب کرے گی۔ یہ اسی طرح پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرتے رہیں گے۔ ایک دلچسپ بات یاد آئی، میں نے پروگرام نہیں دیکھا، تھمب نیل دیکھا حبیب اکرم کے حوالے سے کوئی، اس میں تھا کہ حکومت حبیب اکرم سے خوف زدہ ہے اس لیے اس کو بین کر دیا، اس طرح کی بات کی۔ اچھا کسی فرد کا یہاں میں نام نہیں لوں گا، نہ حبیب اکرم کا نہ کسی اور کا، یہاں میں صرف ایک اصولی بات کروں گا۔ یہ جو جوابی اعتراض ہے یا اعتراضی دلیل ہے کہ چونکہ حکومت خوف زدہ ہے اس لیے حکومت ان کو پکڑ رہی ہے، بند کر رہی ہے، تو عرض یہ ہے کہ یہ بات تو پھر ہر کرمنل کر سکتا ہے۔ کسی ڈکیت کو آپ پکڑنے جائیں، کسی قاتل کو آپ پکڑنے جائیں، کسی ریپسٹ کو پکڑنے جائیں، کسی اور سنگین جرم کے مرتکب کو آپ پکڑنے جائیں تو وہ جواب میں یہ کہے گا کہ حکومت مجھ سے ڈرتی ہے اس لیے مجھے گرفتار کرنے آ گئی ہے۔ کسی ڈکیت گینگ کو اب پکڑنا، حکومت اگر کوئی پکڑنے کا فیصلہ کرے گی تو ظاہر ہے وہ ڈکیت ایک پریس ریلیز جاری کر دے گا کہ ریاست ہم سے خوف زدہ ہے، ریاست کی ٹانگیں ہماری وجہ سے کانپ رہی ہیں، اس لیے ریاست ہمیں پکڑنا چاہ رہی ہے اور حق سچ کی آواز جو ہے اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ بالکل وہی عمران خان کا معاملہ کہ عمران خان سے ڈرتی ہے اس لیے حکومت اسے چھوڑ نہیں رہی۔ بھائی وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، وہ اربوں روپے کی رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا ہے، ریاست اس کو رہا کر دے اس بات پر کہ چونکہ ریاست اس سے ڈرتی نہیں ہے اس لیے عمران خان کو رہا کر دیا جائے۔ یہ دلیل جو ہے نا، یہ اسٹوپڈ قسم کی دلیل ہے۔ اس قسم کی دلیلوں سے جو متاثر ہونے والے ہیں وہ بھی یعنی عقل کی ان میں ضروری مقدار موجود نہیں ہے۔ ناظرین دوسرا پوائنٹ ہے قاسم سلیمان، وہ خود اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ وہ تو پاکستان کا نام سن کر ہی ان کی جان نکلنے لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو پتہ نہیں کون سی بلڈنگ میں ہمارا نشانہ لے کر کوئی بندوقچی بیٹھا ہوگا، وہ ہمیں گولی مار دے گا۔ نہ ہی عمران خان ان کو پاکستان آنے کی اجازت دے سکتا ہے، نہ ہی خود خواہش رکھتے ہیں۔ وہ لندن کے سب سے بڑے گے کلب کے ممبر ہیں۔ ایسے لوگ سڑکوں پر نہیں آ سکتے، اور ویسے بھی پی ٹی آئی کے عقل کے اندھوں کو عقل پر تھوڑا سا ہاتھ مارنے کی ضرورت ہے کہ وہ تو پاکستانی شہری ہی نہیں ہے۔
وہ پاکستان کیسے آ کر تحریک چلائیں گے؟ کچھ رانا ثناء اللہ صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے اب یہ شور بھی مچایا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان ان کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ بھائی انہوں نے آنا ہی نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اصولی بات کر دی کہ جو بھی پرتشدد کارروائیاں کرے گا وہ پکڑ لیں گے، چاہے وہ قاسم ہو۔ میرا خیال ہے رانا صاحب کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ دونوں پاکستان نہیں آئیں گے۔ لیکن فرض کیجئے، بفرض محال میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ پاکستان آ جاتے ہیں تو ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، ان کو ایئرپورٹ سے ہی واپس کر دیا جائے گا۔ ریاست پاکستان کے پاس اس کا اختیار ہے، اس لیے کہ وہ تو پاکستانی شہری نہیں ہے۔ کسی دوسرے ملک کا شہری اس انٹینشن سے یہ اعلان کر کے آئے کہ میں پاکستان میں جا کر ایجیٹیشن کرنے والا ہوں، یہ ایسے ہی ہے جیسے پاکستان سے جمعیت علماء اسلام کے یا مسلم لیگ نون کے یا کسی بھی پارٹی کے 3-4 لیڈر یہ پریس کانفرنس کرے کہ ہم برطانیہ میں امریکہ میں جا رہے ہیں اور صدر ٹرمپ کے خلاف تحریک چلائیں گے، تو کون ان کی بات کو تسلیم کرے گا کہ یہ کوئی عقل کی بات کر رہے ہیں؟ یہ دونوں بھائی پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ اچھا، یہ بات انہوں نے کی بھی نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ کہے نا کہ انہوں نے اشارہ دیا، بالکل غلط ہے، کوئی اشارہ نہیں دیا انہوں نے، نہ ہی ان کا آنے کا ارادہ ہے۔ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے۔ یہ علیمہ بی بی نے بیان کچھ سوچ کر دیا ہے، سوچ کر یہ بیان دیا ہے کہ ایک طرف تو وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ورکرز کا کیا رد عمل ہوگا، کیا اگر ورکرز خوش ہوتے ہیں تو پھر میں بھائی کو عمران خان سے کہہ کر منا لوں گی، اور دوسرا یہ کہ اس نے یہ بیان دے کر کے تحریک کی قیادت کرنے کے لیے دونوں بھائی پاکستان آئیں گے، یہ ٹھپا لگا دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی ساری قیادت الف سے لے کر یہ تک، اے سے لے کر زیڈ تک ساری کی ساری نااہل ہے، نکمی ہے، کمپرومائزڈ ہے، کسی کام کی نہیں ہے، اور ان کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا ہے، پوری قیادت کے منہ پر ایک ہی تھپڑ رسید کر کے سب کے چہرے اس نے گھما کر رکھ دیے ہیں۔ لیکن اصل تھپڑ تو پڑا عمران خان کے منہ پر، کیونکہ یہ ساری قیادت کس کا حسن انتخاب تھی، کس نے ان کو ان عہدوں پر لگایا؟ یہ سارے کے سارے عمران خان کے چہتے تھے۔ گنڈا پور سے لے کر شبلی فراز تک کوئی ایک بھی آدمی کسی پروسیس کے ذریعے اوپر نہیں آیا، سب کو عمران خان نے نامزد کیا اور وہ عہدوں پر آئے۔ تو جو شخص اپنی پارٹی کی 100% قیادت نااہل منتخب کرے، یعنی ان میں 1% بھی اہل نہ ہو، تو اس کے ویژن کی داد دینا یہ بھی ایک قابل داد معاملہ ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ دیوار کے پار دیکھ لیتا ہے۔ 5 جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو 12 تاریخ کا پرسوں اجلاس جو ہو رہا ہے یہ اسی سلسلے میں ہو رہا ہے۔ میں یہ بتا دوں کہ وہ پرسوں والا اجلاس اس سلسلے میں نہیں ہو رہا، اور ان کا قصور یہ ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی مراسلہ لکھا، پتہ نہیں شارٹ لانگ سٹوری لکھی، لانگ شارٹ سٹوری لکھی، کوئی ڈرامہ لکھا، کیا لکھا، کچھ بھی نہیں لکھا، فضول بات ہے۔ اصل میں یہ 5 جرائم پیشہ ہیں اور مجرم ہیں۔ مثلا ایک صاحب وہ ہیں جن کی ڈگری جعلی ہے، ثابت ہو گیا کہ ڈگری جعلی ہے، جس یونیورسٹی کے وہ ڈگری ہے، جس یونیورسٹی کا نام اس ڈگری پر لکھا ہے، وہ یونیورسٹی کہتی ہے کہ اس نام کا آدمی تو کبھی ہمارے ہاں کسی امتحان میں کسی کلاس میں اپیئر ہی نہیں ہوا، اب اور کیا ثبوت چاہیے؟ لیکن اس کے ایک بھائی بند نے فیصلہ دیا کہ جعلی ڈگری نہیں ہے، یہ اصلی ہے۔ کیوں اصلی ہے؟ بس اصلی ہے، میں نے کہہ دیا اصلی ہے۔ یہ ایک جعلی ڈگری والا آدمی ایسے منصب پر بیٹھے، جعلی ڈگری بنانا خود ایک جرم، پھر اس کی بنیاد پر ایک اہم منصب پر بیٹھنا دوسرا جرم۔ دوسرے صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ پولیس افسر نے اگر کسی دہشت گرد کو پکڑا تو میں اس کی پیٹی اتروا دوں گا، اور ماشاءاللہ اس کی جو نیشنلٹی ہے وہ بھی امریکہ کی ہے۔ تیسرا وہ ہے جو سرکاری بیوروکریسی کو کہتا ہے کہ حکومت کے خلاف بغاوت کر دو، اس کے احکامات مت مانو۔ اور چوتھا وہ ہے جو اپنے آفس میں بیٹھ کر سرکار سے تنخواہیں لے کر، سرکار سے مراعات لے کر، سرکار کا اے سی لے کر، سرکار کی طرف سے بے شمار مراعات لے کر سرکار کے آفس میں بیٹھ کر پراپرٹی کا اپنا دھندا کرتا ہے۔ تو یہ 4 جرائم پیشہ تو ہے، 5ویں کا میں ذکر نہیں کرتا۔ تو بہرحال ان کے خلاف اگر کارروائی ہو رہی ہے تو ان جرائم کے پیش نظر ہو رہی ہے، ہوتی بھی ہے یا نہیں ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو باخبر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ نہ کچھ ہوگا۔ سب کے خلاف نہ ہوا تو 2-3 کے خلاف تو ضرور ہوگا۔
بہرحال یہ میں نے ایک تبصرہ کرنا تھا وہ کر دیا۔ خواجہ آصف نے اور اسحاق ڈار نے کچھ دن پہلے اس طرح کے انٹرویوز دیے جن سے اشارہ ملتا تھا کہ اگر فلسطین کی وہ ایک غزہ کی ایک الگ ریاست بن جاتی ہے، پتہ نہیں وہ کس کو ریاست کہتے ہیں، 1.5 چپا زمین پر ایک ریاست بن جائے تو پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ یہ ان دونوں کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، یہ ریاست پاکستان کی رائے نہیں ہے، اور جو لوگ یہ رنگ دے رہے ہیں کہ یہ فوج کا فیصلہ ہے، عسکری قیادت کا فیصلہ ہے، وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، بہتان باندھ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں۔ ریاست کا کوئی ارادہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا نہیں ہے۔ ان دونوں نے وفور جذبات میں آ کر یا اسرائیل کی عقیدت مندی سے مجبور ہو کر یہ انٹرویو دے دی ہے۔ یہ دونوں کالی بھیڑیں ہیں سرکار کی صفوں میں، سرکار خود جو ہے وہ ہے۔ تو اب ہوا کیا، اب کل خواجہ آصف نے ایک سوال کے جواب میں اس بات کی تردید کی کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے، کوئی ایسی تجویز ہے ہی نہیں ہے، یعنی پاکستان کا صحیح موقف بیان کر دیا، ریاست پاکستان کا جو صحیح موقف تھا وہ بیان کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ بیان دینے کی خواجہ آصف کو ضرورت کیوں پیش آئی، جبکہ وہ خود ہی اس معاملے کو اٹھانے والے تھے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کرنے میں پہل انہوں نے کی۔ اب وہ یہ تردید کر رہے ہیں، صفائی دے رہے ہیں، وضاحت دے رہے ہیں، تو کیوں دے رہے ہیں؟ وہی ہوا، کان مروڑے گئے، اٹھک بیٹھک کرائی گئی، جو بھی ان کی جھاڑ پونچھ ہونی تھی وہ کی گئی۔ جس طرح ملک ریاض کے مسئلے پر کچھ لوگوں کی اچھی خاصی دھلائی ہوئی ہے، اچھی خاصی کھچائی ہوئی ہے، کلاس لی گئی ہے، محاورہ ہے نا کلاس لینے کا، ان کے ساتھ وہ ہوا۔ اسی طرح خواجہ آصف کے ساتھ بھی یہ ہوا، اور پھر خواجہ آصف کو بندے دا پتر بننا پڑا۔ لیکن بہرحال یہ پتہ نہیں، یہ اسحاق ڈار کو تو چھوڑ دیں، وہ تو مرفوع القلم ہیں، وہ تو اپنے حواس میں ہی نہیں ہوتے، نہ اٹھتے بیٹھتے اپنے حواس میں ہوتے ہیں، نہ بولتے گفتگو کرتے اپنے حواس میں ہوتے ہیں۔ وہ تو ایک بس اینٹیک آئٹم ہے جو اس حکومت میں زمانہ قدیم کی یاد دلاتا ہے لوگوں کو کہ زمانہ قدیم میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ لیکن خواجہ آصف جو ہے یہ تو ایک ایکٹیو سیاستدان ہے اور مسلم لیگ کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، تو انہوں نے جو کچھ کیا اس کا احتساب نواز شریف صاحب کو کرنا چاہیے۔ جنہوں نے کیا وہ ٹھیک کیا، لیکن انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نواز شریف کو احتساب کرنا چاہیے تھا۔ تو خیر، یہ آج کے 4-5 اہم پوائنٹ تھے جن پر میں نے بات کی۔ اب دیکھیے کہ یہ پاکستان کے خلاف محاذ صوبائی ٹولہ، جن کو یوٹیوبرز کا ٹولہ کہا جاتا ہے، کہ ان کے خلاف واقعی کارروائی ہوتی ہے یا سابقہ اعلانات کی طرح یہ بھی ایک اعلان ہے جو سابقہ اعلانات کی طرح کسی الماری کے خانے میں رکھ کر باہر سے کنڈی لگا دی جائے گی۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔